Bismillahirrahmanirrahim. Honorable participants, viewers and dear students, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 में हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। पार्ट 2 में कोशिश की गई है कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि स्लाइड पर आपको नज़र आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन हैं। लेकिन बाज़ दोस्त आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल करते हैं, जो कि ए, एन और दी होते हैं। ए, एन और दी में से दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नाउन हम पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन इसमें नकरा को कहते हैं, प्रॉपर नाउन इसमें मारफा को कहते हैं। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिनमें कलेक्शन पाई जाती है, ज़ख़ीरा पाया जाता है, मसलन क्लास, टीम। तो इस तरह आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पढ़ चुके हैं कि वो होते हैं जिनका फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो हमें नज़र नहीं आते। इसके अलावा हाउ टू चेंज कॉमन नाउन्स इनटू प्रॉपर नाउन्स, ये नई बात है कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कैसे तब्दील करते हैं। तो अगर किसी नाउन को रिपीटेडली बयान किया जाए, बार बार बयान किया जाए, तो पहली बार तो उसको बतौर कॉमन नाउन लिखा जाता है, लेकिन दोबारा जब भी उसको रिपीट किया जाए तो शुरू में दी लगा देते हैं, तो वो फिर कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में बदल जाता है। तो जब भी बार बार किसी नाउन को लिखें तो शुरू में दी ज़रूर लगाएं। दी लगाने से वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, उसको दी लगाकर पर्टिकुलराइज़ किया जा सकता है, तखसीस पैदा की जा सकती है। मसलन आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। द कैट वाज ब्लैक एंड वाइट, बिल्ली ब्लैक एंड वाइट थी। द कैट वेंट अवे, बिल्ली चली गई। अब देखें, कैट का जिक्र बार बार किया गया है, तो पहली बार तो ए कैट लिखा है या आ कैट लिखा है, दोबारा 3 बार जब भी इसको मेंशन किया गया है तो शुरू में ए हटा के दी लगा दिया गया है। जब भी लिखा है दी कैट, दी कैट, दी कैट, तो इसका मतलब है कि अब ये स्पेसिफिक कैट है जिसकी बात की जा रही है, कोई मखसूस बिल्ली है। तो बाज़ बात ये होता है, नीचे देखें जो ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया है, हाउ टू चेंज प्रॉपर नाउन्स इनटू कॉमन नाउन्स। बाज़ बात प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदल दिया जाता है। तो उसका तरीका ये है कि कॉमन, वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले दी नहीं लगाया जा सकता। मिसाल के तौर पे असलम, अनवर, अकबर, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, इनसे पहले दी लगाना गलत होता है, दी लगाना गलत है। लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करना मकसूद हो, किसी प्रॉपर नाउन को जनरलाइज करना मकसूद हो, तो फिर शुरू में दी लगा के उसको कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। मसलन ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल का न्यूटन है। अब देखें, न्यूटन एक साइंसदान है, तो इसको वैसे तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको हमने कॉमन नाउन बनाया है, तो शुरू में दी लगा दिया गया है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल का न्यूटन है। ही इज़ दी सर सैयद ऑफ आवर सिटी, वो हमारे स्कूल का सर सैयद है। तो सर सैयद प्रॉपर नाउन था, इसको हमने कॉमन नाउन बनाने के लिए शुरू में दी लगा दिया है। इसी तरह ही इज़ दी ओबामा ऑफ आवर कम्युनिटी, वो हमारी कम्युनिटी का ओबामा है। ओबामा भी प्रॉपर नाउन था, ख़ास नाम था, इसमें मारफा था, लेकिन इसको हमने कॉमन नाउन बनाने के लिए शुरू में दी लगा दिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़हननशीन कर लें। नेक्स्ट देखें, एब्रीविएशंस ऑफ नाउन्स। ये भी नई बात है कि जब नाउन्स की एब्रीविएशंस की जाती हैं, नाउन को एब्रीविएशन के तौर पर लिखा जाता है, इख्तसार के साथ लिखा जाता है, शॉर्टली लिखा जाता है, मुख्तसर तौर पर लिखा जाता है, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले ये पढ़ लें। प्रोफेसर के लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट स्पेलिंग लिखे हुए हैं और राइट साइड पे नाउन्स के एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं।
प्रोफेसर के पूरे स्पेलिंग आपको नज़र आ रहे हैं, PROFESSOR, जबकि जब इसको एब्रीविएशन के तौर पर लिखा जाएगा तो PROF लिखा जाएगा और P कैपिटल लिखेंगे, यानी पहला लेटर जब भी लिखना है उसको कैपिटल लिखना है, बड़ी ABC में लिखना है। और अगर ज़्यादा लेटर्स साथ लिखने हों तो फिर बाकी लेटर छोटी ABC में लिखे जाते हैं और आखिर पे फुल स्टॉप लाजमी लगाया जाता है। मसलन PROF ये एब्रीविएशन है ये प्रोफेसर का। इसी तरह डॉक्टर है तो डॉक्टर का D कैपिटल लिखेंगे और R छोटी ABC में लिख के फुल स्टॉप लगाएंगे। गवर्नमेंट का GOVT G कैपिटल होगा और आखिर पे फुल स्टॉप। पंजाब का PB, रोड का RD, मास्टर ऑफ आर्ट्स का MA, M भी कैपिटल। अगर सिंगल लेटर हो तो दोनों लेटर्स को कैपिटल लिखा जाएगा, मसलन M मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, तो M भी कैपिटल होगा, A भी कैपिटल होगा और साथ फुल स्टॉप भी लगा दिए जाएंगे। मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसमें चूँकि मास्टर का M लिखा गया है, एजुकेशन का ED लिखा गया है, तो चूँकि दो लेटर हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी जितने भी लेटर साथ लगाने हों वो छोटी ABC में लिखे जाएंगे और आगे फुल स्टॉप। M फुल स्टॉप, ED फुल स्टॉप, ये हो जाएगा MED। अब नेक्स्ट जी, हाउ टू यूज़ एपस्ट्रॉफी विद नाउन्स। नाउन्स के साथ एपस्ट्रॉफी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये एक तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी होती क्या है। तो जब भी किसी नाउन के साथ का, की, के मानी ज़ाहिर करना हो तो नाउन के ऊपर कामा जो लगाया जाता है, एक तो होता है लफ्ज़ के साथ कामा लगाना, जिस तरह हम ज़्यादा वर्ड्स लिखते हैं तो कामा लगाते हैं, वो तो नीचे होता है। ये ऊपर की जानब कामा लगाना है, जैसे रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ऊपर की जानब कामा जो लगाया जाता है इसको एपस्ट्रॉफी कहते हैं। इसके साथ S भी लगा दिया जाता है सेपरेट, तो इसको एपस्ट्रॉफी S कहेंगे। मसलन असलम्स बुक, असलम की किताब, तो इकबाल्स पोइट्री, इकबाल की शायरी उसके नीचे लिखा हुआ है। अब राइट साइड पे देखें, बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आखिर पे S ऑलरेडी मौजूद होता है, तो उनके साथ अलग से S लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन कीट्स एक शायर का नाम है तो इसके आखिर पर S पहले ही मौजूद है तो दोबारा S लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऊपर एपस्ट्रॉफी ही काफ़ी है, यानी जो कामा लगाया जाता है ऊपर की जानब वो ही काफ़ी है। तो कीट्स पोइट्री, कीट्स की शायरी, सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाई गई है। इसी तरह बॉयज़ बुक्स, लड़कों की किताबें, तो बॉयज़ के आखिर पर S पहले ही मौजूद है तो इसलिए नए सिरे से S लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऊपर एपस्ट्रॉफी लगाना ही काफ़ी है। अब ये भी याद रखें कि जब हेडिंग्स दी जाती हैं, मसलन कोई ऐसे लिखना हो या कोई स्टोरी लिखनी हो, तो उसके ऊपर जो हेडिंग्स लिखी जाती हैं वो इस अंदाज में लिखनी है कि हर जो मेन वर्ड है, हर मेन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बड़ी ABC में लिखना है। मसलन माई बेस्ट टीचर, तो माई का M कैपिटल लिखा जाएगा, बेस्ट का B कैपिटल, टीचर का T कैपिटल, यानी बड़ी ABC में लिखे जाएंगे। इसी तरह लाइफ इन अ बिग सिटी, तो इसमें मेन वर्ड 3 हैं, लाइफ, बिग और सिटी, तो इनमें हर लफ्ज़ का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, लाइफ का L कैपिटल, बिग का B कैपिटल, सिटी का C कैपिटल। आर्टिकल वगैरह मसलन AN दी, ये छोटी ABC में ही लिख लिए जाते हैं। आगे जिन माई फर्स्ट डे इन कॉलेज, ये भी इसी तरह लिखना है, माई का M कैपिटल, फर्स्ट का F, डे का D, कॉलेज का C। तो इस तरह जब भी हेडिंग्स लिखें हर मेन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखें। अब जी नाउन की टाइप्स को बयान किया गया है। मटेरियल नाउन का हमने पढ़ा था कि ये ऐसा नाउन होता है जिससे कोई नई चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिस तरह मिल्क से योगर्ट बनाया जा सकता है, बटर बनाया जा सकता है, उससे और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स कायम की जा सकती हैं। इसी तरह वुड है, लकड़ी, उससे फर्नीचर बन सकता है, अलमारियाँ बन सकती हैं, चेयर्स बन सकती हैं। तो यानी ये मटेरियल नाउन वो होता है जैसे मज़ीद नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। काउंटेबल नाउन आपको बताया था कि जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। इनकी वाहद जमा भी होती हैं, अगर वाहद हो तो उससे पहले A या N लगाया जाता है।
انکاؤنٹیبل ناؤن وہ ہوتے ہیں جن کو گن نہیں سکتے اور ان کی واحد جمع بھی نہیں ہوتی، ان سے پہلے اے این لگانا بھی غلط ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا تھا، مثلا واٹر یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، انک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، ایئر ہوا انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، سالٹ شوگر یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، تو ان سے پہلے اے یا این لگانا غلط ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی کمپاؤنڈ ناؤن، یہ دو لفظوں کو مل کے جو نیا لفظ بنتا ہے اس کو کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں، مثلا آئس کریم، سن فلاور، ہیڈ ماسٹر۔ نیکسٹ ہے جی ہاؤ ٹو میک پلورلس آف کاؤنٹیبل ناؤنس، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤن کی واحد جمع تو بنتی ہیں لیکن کیسے بنائی جا سکتی ہیں، تو کچھ کا تو میتھڈ الگ سے ہے، وہ یاد کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا یہ پہلے لکھا ہوا ہے مین واحد ہے، مین اس کی پلورل ہے، وہ مین، ویمن، ٹوتھ ٹیتھ، چائلڈ چلڈرن۔ اب نیچے ناؤنس جو لکھے ہوئے ہیں پرپل کلر میں، یہ لیف، تھیف، نائف، وائف، لائف، یہ دیکھیں ان سب کے آخر پر ایف یا ایف ای آ رہا ہے، تو ایسے کاؤنٹیبل ناؤنس جن کے آخر پر ایف آئے یا ایف ای آئے تو ان کو جب پلورل فارم میں بنانا ہو تو ایف کو وی میں بدل دیا جاتا ہے اور آگے ای ایس لگا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سامنے دیکھیں، لیف سے لیوز، تھیف سے تھیوز، نائف نائیوز، وائف وائیوز، لائف لائیوز۔ اب یہ رائٹ سائڈ کی طرف دیکھیں، بوائے کا پلورل بنانے کے لیے صرف ایس لگایا ہے، بوائز۔ ٹائے کا پلورل بنانے کے لیے صرف ایس لگایا ہے، ٹائز، بوائے لڑکا، بوائز لڑکے، ٹائے کھلونا، ٹائز کھلونے۔ اب نیچے لفظ دیکھیں، بیبی، ادھر بیبی کے آخر پر وائے ہے، اوپر بوائے کے آخر پر بھی وائے تھا، ٹائے کے آخر پر بھی وائے ہے، ادھر صرف ایس لگا کے جمع بن گیا، لیکن بیبی کے آخر پہ بھی ایس ہے، لیڈی کے آخر پہ بھی ایس ہے، سٹی کے آخر پہ بھی ایس ہے۔ ادھر سے ہم نے ایس نہیں لگایا پلورل بنانے کے لیے، بلکہ وائی کو آئی میں چینج کر دیا ہے، بیبی بیبیز، لیڈی لیڈیز، سٹی سٹیز۔ تو ادھر اصول کیا ہے، میتھڈ کیا ہے سنگولر سے پلورل بنانے کا، وہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں۔ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اگر وائی سے پہلے کوئی واول لیٹر آ جائے، اے ای آئی او یو میں سے کوئی آ جائے، تو پھر پلورل بنانے کے لیے صرف ایس لگا دیں۔ یہ دیکھیں بوائے میں ریڈ کلر میں میں نے او شو کیا ہے، ٹائے میں بھی او شو کیا ہے، اے ای آئی او یو یہ سارے واولز ہیں۔ واول وائی سے پہلے اگر کوئی واول لیٹر آ جائے تو پھر صرف ایس لگائیں گے تو جمع بن جائے گی، لیکن اگر وائی سے پہلے یہ نیچے تین ورڈز ان کو دیکھیں، بیبی، لیڈی اور سٹی، وائی سے پہلے کوئی واول لیٹر نہیں آیا بلکہ کانسوننٹ لیٹرز آئے ہیں۔ کانسوننٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ واول لیٹرز کے علاوہ پوری اے بی سی کانسوننٹ لیٹرز پر مشتمل ہے، مثلا بی، ڈی، ٹی، یہ سارے کانسوننٹ لیٹرز ہیں، اور اگر کانسوننٹ لیٹر آ جائے کوئی وائی سے پہلے تو جمع بنانے کے لیے وائی کو آئی میں بدلیں گے اور ساتھ ای ایس کا اضافہ بھی کریں گے۔ جس طرح بیبی بیبیز، وائی کو آئی میں بدل دیا گیا ہے اور آگے ای ایس لگ گیا ہے، لیڈی لیڈیز، سٹی سٹیز۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں۔ اب یہ بھی ایک نئی بات ہے جی، ہاؤ ٹو یوز آرٹیکل بیفور ناؤنس، ناؤن سے پہلے آرٹیکل کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو ایک تو پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ آرٹیکل ہوتا کیا ہے۔ اے، این اور دی کو آرٹیکل کہتے ہیں، اے، این اور دی کو آرٹیکل کہتے ہیں۔ دی کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں جبکہ اے اور این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ چونکہ دی کسی چیز کو ڈیفینٹ کرتا ہے، واضح کرتا ہے، مخصوص بناتا ہے، تخصیص پیدا کرتا ہے، اس لیے دی کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ اور اے اور این ناؤن سے پہلے جب لگ جائیں تو یہ کسی چیز میں عمومیت پیدا کرتے ہیں، کسی چیز کو جنرلائز کرتے ہیں، کامن بناتے ہیں، عام بناتے ہیں، تو اس لیے اے اور این کو انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کو غیر واضح کر دیتے ہیں، ان سے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی۔ تو یہ جب ہم الفاظ
جو کاؤنٹیبل ناؤن واحد شکل میں جب لکھے جاتے ہیں تو ان سے پہلے الف یا ان سے پہلے اے یا این لازمی لگایا جاتا ہے۔ کاؤنٹیبل ناؤن جب بھی واحد شکل میں لکھے جاتے ہیں تو ان سے پہلے اے یا این لازمی لگاتے ہیں۔ اگر وہ لفظ الف کی آواز سے شروع ہو، الف سے نہیں، الف کی آواز سے شروع ہو تو اس سے پہلے این لگایا جاتا ہے، اور باقی سارے الفاظ سے پہلے اے لگائیں گے اگر وہ واحد ہوں گے تو۔ مثلاً این ایرو، اس کو ہم پڑھتے ہیں پنجابی سٹائل میں ہیرو، وہ غلط پڑھتے ہیں، یہ الف سے پڑھنا ہے۔ این ایرو تو الف سے شروع ہوا ہے اس لیے این آیا ہے۔ اسی طرح این ہم پڑھتے ہیں ہسٹوریکل بلڈنگ، غلط پڑھتے ہیں، یہ ہے ہسٹوریکل بلڈنگ، اس الف سے، این ہسٹوریکل بلڈنگ، تو یہ بھی الف سے شروع ہوا ہے کاؤنٹیبل ناؤن، اس لیے اس سے پہلے این آیا ہے۔ اسی طرح این ایم اے کے اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹس گنے جا سکتے ہیں، اس لیے این ایم بھی الف سے شروع ہوتا ہے، این آیا ہے۔ این ایم بی بی ایس، تو ایم بی بی ایس بھی الف سے شروع ہوا ہے اس لیے این آیا ہے۔ یونیورسٹی، یہ الف سے شروع نہیں ہوا اس لیے اے آیا ہے، آ یونیورسٹی، آ بوائے، آ گرل، آ بک۔ جب اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے جی واول سے پہلے این لگانا ہے، وہ غلط پڑھایا جاتا ہے۔ اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ الف کی ساؤنڈ سے، الف کی آواز سے جو ورڈز شروع ہوں گے ان سے پہلے این آئے گا، اور وہ کاؤنٹیبل بھی ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں یونیورسٹی یو سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے این نہیں لگایا۔ اسی طرح ایرو، ہسٹوریکل بلڈنگ، یہ اے ای آئی او یو سے شروع نہیں ہو رہے، تب بھی شروع میں ہم نے این لگایا ہے۔ تو یہ میتھڈ اصل میں ایک ہی ہے کہ اگر لفظ الف کی آواز سے شروع ہو این لگائیں شروع میں، باقی سب کے لیے اے لگائیں شروع میں۔ اب جی کچھ ناؤنز سے پہلے دی لگایا جاتا ہے، مثلاً پہاڑوں کے ناموں سے پہلے، پہاڑوں کے جو ناؤنز ہیں، نام ہیں، ان سے پہلے دی لگائیں گے، مثلاً دی ہلز۔ پوئم اور پوئٹ کا لفظ جب بھی لکھیں، سمری میں لکھیں، ایکسپلینیشن میں لکھیں، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں لکھیں تو دی لازمی ان کے ساتھ لگائیں۔ دی پوئم نظم، دی پوئٹ شاعر۔ دی ماؤنٹینز، اخبارات کے نام سے پہلے، نیوز پیپرز کے نیمز سے پہلے بھی دی لازمی لگایا جاتا ہے، مثلا دی جنگ، دی نیوز، دی ڈان۔ دریاؤں کے ناموں سے پہلے، سمندروں کے ناموں سے پہلے، آسمانی کتابوں کے ناموں سے پہلے، اور نیشنز کے نام سے پہلے، اقوام کے نام سے پہلے دی لازمی لگاتے ہیں، مثلا دی راوی، دریائے راوی، دی سی، سمندر، دی ہولی قرآن، قرآن پاک، دی بائبل۔ اب نیشنز، دی مسلمز، دی برٹش۔ آ پیپل، ویسے پیپل کی جمع نہیں ہوتی، لیکن جب اس سے مراد قوم ہو تو اس کو اے پیپل لکھا جا سکتا ہے، مثلا ادھر پیپل سے مراد لوگ نہیں بلکہ قوم ہے، تو اس لیے اس سے پہلے اے لگ سکتا ہے، مثلا لبرٹی ڈز ناٹ ڈیسینڈ اپان آ پیپل، آزادی کسی قوم پر نازل نہیں ہوتی۔ اب جی پروناؤن انڈیفینٹ پروناؤن یہ ہوتے ہیں جو غیر واضح ہوتے ہیں، یہ سم، آل، اینی باڈی، ایوری باڈی، نن، ایدر، نیدر، ون۔ اس میں ون کو مزید ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ون بہت امپارٹنٹ ہے، آگے اس کی ایگزامپلس بھی دی جاتی ہیں۔ ریلیٹیو پروناؤن وہ ہوتے ہیں جو کنجنکشن کے طور پر کام کرتے ہیں، جو دو لفظوں کو یا دو فریزز کو یا دو کلازز کو آپس میں جوڑتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں، مثلا ہو، ہوز، ہوم، وچ، دیٹ۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن وہ ہوتے ہیں جو اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مثلا دس، دیز، دیٹ، دوز۔ آگے جی ہاؤ ٹو یوز پروناؤنز کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ جب بھی ہم اپلیکیشنز لکھتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں، تو اس کے آخر پہ یہ لکھا جاتا ہے یورز اوبیڈینٹلی، یورز سنسیئرلی، اس طرح کے الفاظ۔ تو بعض اسٹوڈنٹ یورز کے اوپر بھی ایپسٹرافی لگا دیتے ہیں، کاما لگا دیتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ جب بھی یورز لکھیں تو اس میں کوئی ایپسٹرافی، کوئی کاما استعمال نہیں کرنا۔ یورز اوبیڈینٹلی، اس کے بعد کاما آئے گا، تو اس کو
اگر آپ نے یورز لکھنا ہے تو آخر پہ پھر ایل وائی والا لفظ آنا چاہیے، مثلا یورز اوبیڈینٹلی، یورز سنسیئرلی، یورز فیتھفلی، اس طرح۔ تو اور اگر آپ نے یورز کے ساتھ ایس نہیں لگانا، صرف یور لکھنا ہے، تو آگے رائٹ سائڈ پہ میں نے لکھا ہے یور اوبیڈینٹ، پھر ایل وائی والا لفظ نہیں لگانا، پھر یور اوبیڈینٹ، یور سنسیئر، اس طرح لکھیں۔ اب نیچے جی شی لافز ایٹ می، اس میں بڑی امپارٹنٹ بات ہے، ایٹ پریپوزیشن ہے، تو پریپوزیشن کے بعد جب بھی پروناؤن لکھا جائے گا اس کو آبجیکٹیو فارم میں لکھا جائے گا، مفعولی حالت میں لکھا جائے گا۔ مثلا آپ اس لکھ سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، دیم لکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اور پروناؤن استعمال نہیں کیا جا سکتا پریپوزیشن کے آخر پر، یعنی آفٹر پریپوزیشن کے بعد ہمیشہ پروناؤن جب بھی لکھیں تو اس کی آبجیکٹیو حالت لکھیں، مفعولی حالت لکھیں۔ شی لافز ایٹ می، ایٹ کے بعد می آ سکتا ہے اور کوئی پروناؤن، یا اس آ سکتا ہے، دیم آ سکتا ہے، ہم آ سکتا ہے، کوئی اور پوزیسو پروناؤن نہیں آ سکتا، سبجیکٹیو پروناؤن نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جی ہی از ٹاکنگ ٹو می، ٹو پریپوزیشن آ گئی ہے تو اس کے بعد می پروناؤن ہے تو اس کو مفعولی حالت میں لکھنا ہے۔ می لکھا جا سکتا ہے، اس لکھا جا سکتا ہے، ہم لکھا جا سکتا ہے، دیم لکھا جا سکتا ہے، لیکن آور، یور، دیئر یہ نہیں لکھا جا سکتا، یا ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ نیچے جو نئی بات آئی ہے وہ ہے ون۔ ون بھی پروناؤن ہے، تو ون سنگولر ہے اور اس کو جب پلورل فارم میں لکھیں تو ونز لکھا جاتا ہے بغیر ایپسٹرافی کے، اور اگر اوپر ایپسٹرافی ڈال دی جائے تو یہ پھر اس کی پوزیسو فارم بن جاتی ہے، ملکیتی حالت بن جاتی ہے۔ تو یہ ونز جس طرح آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے یہ اس کی ملکیتی حالت ہے، پوزیسو فارم ہے، اور اس کی ریفلیکسو فارم بنے گی ون سیلف۔ اب نیچے پروناؤنس کو واضح کرنے کے لیے 3 ایگزامپلس دی گئی ہیں۔ پروناؤنس ریڈ کلر میں واضح کیے گئے ہیں، یہ بڑی توجہ سے دیکھیں اور پڑھیں، پیپرز میں یہ بہت آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ شی شوڈ ریڈ، اسے پڑھنی چاہیے، ہر بکس، اپنی بکس، ہر سیلف، خود۔ تو سبجیکٹ کے پہلا جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق باقی سارے پروناؤنس آنے چاہیے۔ شی ہے تو پھر ہر آئے گا، اپنی کتابیں، ہر بکس، اور خود کی انگریزی ہوگی ہر سیلف۔ نیچے دے ہے سبجیکٹ تو دے کے مطابق اپنی کتابیں ہوں گی دیئر بکس، ادھر ہر بکس نہیں آئے گا، یور بکس نہیں آئے گا، مائی بکس نہیں آئے گا، بلکہ سبجیکٹ کو دیکھیں گے اس کے مطابق آگے پروناؤن لکھا جائے گا دیئر بکس، اپنی کتابیں، دیم سیلوز، خود۔ اب دے کے مطابق دیئر لگایا ہے اور دیئر کے مطابق ہی دیم سیلوز لگایا گیا ہے، دے، دیئر، دیم، اور آگے دیم سیلوز اس کی ریفلیکسو فارم ہے۔ دے شوڈ، انہیں چاہیے، ریڈ، پڑھیں، دیئر بکس، اپنی کتابیں، دیم سیلوز، خود۔ اب ون بڑا امپارٹنٹ ہے اور اکثر پیپر میں آ جاتا ہے۔ ون سے ونز بنے گا، اوپر ایپسٹرافی بھی لگے گی ملکیتی حالت ظاہر کرنے کے لیے۔ ون شوڈ، کسی کو چاہیے، ریڈ، پڑھنی، ونز بکس، اپنی کتابیں، ون سیلف، خود۔ ون کے مطابق ونز آئے گا اور آگے ون سیلف آئے گا۔ اب جی پرسنل پروناؤنز، یہ آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لیں، یاد بھی کر لیں، ایکٹیو وائس، پیسو وائس میں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں، سمپل سینٹینسز میں، کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینسز میں، سب میں پرسنل پروناؤنز بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا سکرین شاٹ لے کے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آئی، مائی، می یہ فرسٹ پرسن ہے، وی، آور، اس بھی فرسٹ پرسن ہے، یو، یور، یو سیکنڈ پرسن ہے، ہی، ہز، ہم، شی، ہر، اٹ، اٹس، اٹ، دے، دیئر، دیم یہ تھرڈ پرسن ہے، اور ان کو اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لیں۔ اس میں جو پہلا ورڈ ہے پروناؤنز کا، مثلا آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو کیس، یعنی یہ فاعلی حالت میں ہوتے ہیں، اور دوسرا ورڈ مائی، آور، یور، ہز، ہر، اٹس، دیئر یہ پوزیسو فارم میں ہیں، ملکیتی حالت میں ہیں، اور تیسرا لفظ پرسنل پروناؤنز کا می، اس، یو، ہم، ہر، اٹ، دیم یہ آبجیکٹیو کیس ہے، مفعولی حالت ہے۔
تو ان کو یاد آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، آئی مائی می، وی آور اس، یو یور یو، ہی ہز ہم، شی ہر اٹ اٹس اٹ، دے دیر دیم، اس طرح یاد کر لیں۔ اب جی انٹیروگیٹو پروناؤن آپ کو بتائے تھے، وچ، ہو، ہوم، وٹ، ہوز، جس طرح ہو از ناکنگ ایٹ دی ڈور، یہ کویسچن ورڈز انٹیروگیٹو پروناؤن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ریفلیکسو پروناؤن نیچے لکھے ہوئے ہیں جن کے آخر پر سیلف یا سیلوز آتا ہے، مثلا مائی سیلف، آور سیلوز، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، یور سیلف، دیم سیلوز، ون سیلف۔ نیچے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پارٹ 1 میں، ایچ، ایدر، نیدر، ایچ آف اس، مثلا ایچ آف اس پلیڈ کرکٹ، ہم میں سے ہر کسی نے کرکٹ کھیلی، یہ ہم پارٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں، ادھر آپ ویڈیو دیکھ کے تو آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں جی، دی ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو آپ کو بتایا تھا کہ ناؤن کی کوانٹیٹی کو، کوالٹی کو، ناؤن کے سائز کو اور ناؤن کے کلر کو بیان کر سکتا ہے۔ آگے اگزامپلز ہیں، ریڈ شرٹ، بلیک آئیز، لانگ ہیئر، بیوٹیفل فلاورز، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ۔ ان میں ریڈ، بلیک، لانگ، بیوٹیفل اور انٹیلیجنٹ یہ کسی نہ کسی ناؤن کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ ریڈ کلر میں لکھے گئے الفاظ ایڈجیکٹیوز ہیں۔ اب جی ان کی ڈگریز بھی ہوتی ہیں، جس طرح نیچے یلو کلر میں نظر آ رہا ہے، ٹال، ٹالر، ٹالسٹ، لمبا، زیادہ لمبا، سب سے لمبا یا انتہائی لمبا، اور نیچے یہ بیوٹیفل، مور بیوٹیفل اور موسٹ بیوٹیفل، بیوٹیفل خوبصورت، مور بیوٹیفل زیادہ خوبصورت، موسٹ بیوٹیفل انتہائی خوبصورت، یہ ڈگریز ہیں ایڈجیکٹیو کی۔ تو پہلی ڈگری کو پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں، دوسری کو کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ یہ دو چیزوں، دو شخصوں کا موازنہ یا کمپیریزن کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوسری ڈگری، اور اس کے بعد دین لگاتے ہیں، دین۔ اور سپرلیٹیو ڈگری کسی چیز کی ہائیسٹ کوالٹی کو بیان کرتی ہے، اور اس سے پہلے دی لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بالعموم او ایف، آو لگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، انٹیروگیٹو ایڈجیکٹیو۔ یہ ایڈجیکٹیو ہیں، ہوز، وچ، وٹ، یہ چونکہ سوالیہ انداز میں ہوتے ہیں، ان کو انٹیروگیٹو ایڈجیکٹیو اس لیے کہتے ہیں ان کے ساتھ ناؤن ضرور آتا ہے، مثلا ہوز بک، کس کی کتاب، وچ پاتھ، کون سا راستہ، وٹ فوڈ، کون سی خوراک۔ ورب، دی ورب، ورب فعل کو کہتے ہیں، ایکشن کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں۔ کام دو قسم کے ہوتے ہیں، کام کا کرنا بھی ورب ہے، کام کا ہونا بھی ورب ہے۔ ہیلپنگ وربز یا آگزیلیری وربز نیچے لکھ دیے گئے ہیں، اگر ان کے ساتھ مین ورب بھی موجود ہو جس کی یہ ہیلپ کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، تو پھر یہ ہیلپنگ ورب کہلاتے ہیں۔ اور اگر یہ تنہا آئیں، سیپریٹلی آئیں، اکیلے آئیں، ان کے ساتھ مین ورب موجود نہ ہو، تو پھر یہ بذات خود مین ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھ لیں، ہیلپنگ وربز یا آگزیلیری وربز، از، آر، ایم، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، ول، وڈ، شیل، شوڈ، آٹ۔ یہ 17 ہے، 17 ہیں، یہ ان کو زبانی یاد کر لیں۔ پھر سنیں، از، آر، ایم، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، ول، وڈ، شیل، شوڈ، آٹ۔ اگر یہ کسی فقرے میں آ جائیں تو ان کا نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو ان کے فوری بعد ناٹ لگا دیں تو فقرہ نفی کا بن جاتا ہے، منفی کا فقرہ بن جاتا ہے، نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے۔ اور اگر ان کا کویسچن ورڈ بنانا ہو، فقرے کو سوالیہ انداز میں لکھنا ہو، تو ان کو فقروں کے شروع میں لکھ دیں، بگننگ میں، آغاز میں لکھ دیں، تو یہ فقرہ سوالیہ بن جائے گا۔ فقرے کے شروع میں ان کو لکھ دیں اور فقرے کے آخر پہ کویسچن مارک لگا دیں، سوالیہ نشان لگا دیں، تو فقرہ سوالیہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ، ہی از اسٹینڈنگ، ہی از ناٹ اسٹینڈنگ، از ہی اسٹینڈنگ، اس طرح ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، مین وربز۔ مین ورب آپ کو بتایا تھا کہ ہر سینٹینس میں ایک مین ورب ضرور موجود ہوتا ہے، ہم ان کی فارمیں بھی یاد کرتے ہیں، مثلا پلے، پلیڈ، پلیڈ، رائٹ، روٹ، ریٹن، گو، وینٹ، گان، ریڈ، ریڈ، ریڈ،
از واز بن، آر ور بن، ایم واز بن، بی واز بن. تو یہ مین وربز، ان کی 3 فارمز ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. اس میں اس کے بعد یہ ٹرانزیٹیو وربز ہیں. ٹرانزیٹیو ورب وہ ہوتے ہیں جن کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر سینٹینس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. مثلا ہی کلوزڈ، اس نے بند کیا. تو کلوز کا لفظ ٹرانزیٹیو ورب ہے، کیونکہ جب تک آگے آبجیکٹ نہ لگایا جائے فقرے کی سمجھ نہیں آتی. ہی کلوزڈ، اس نے بند کیا. سوال پیدا ہوتا ہے واٹ، کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈور، دروازہ بند کیا. بکس، کتابیں، یا ا بک، کتاب بند کی، یا لپس بند کیے، اس طرح. یا برتن کو بند کیا، یا باکس کو بند کیا. تو کوئی آبجیکٹ لگے گا تو پھر مفہوم واضح ہوگا. تو اسی طرح نیچے ہیں انٹرانزیٹیو وربز. انٹرانزیٹیو، ان کا مطلب ہے نو. انٹرانزیٹیو وربز کا مطلب ہے کہ ان کو آبجیکٹ نہ بھی ملے تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے. اور دوسرا ان کا مطلب نو کا یہ ہے کہ اس کے پیسے وائس نہیں بن سکتے. مثلا شی اسمائلز، وہ مسکراتی ہے. اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، بات کی پوری سمجھ آ گئی ہے. آبجیکٹ نہ بھی لگائیں تو بات کلیئر ہے، واضح ہے. اسی طرح شی ویپس، وہ روتی ہے. دی سن شائنز، سورج چمکتا ہے. تو یہ انٹرانزیٹیو ورب ہیں کیونکہ ان کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، آبجیکٹ نہ بھی لگے تو بات واضح ہے، کلیئر ہے. اور انٹرانزیٹیو وربز کے پیسے وائس نہیں بن سکتے. اس کے بعد جی نیچے ہیں ریگولر وربز. ریگولر ورب وہ ہوتے ہیں جن کی دوسری اور تیسری فارم ڈی لگا کے یا ای ڈی لگا کے بنائی جاتی ہے. مثلا پلے، پلیڈ، پلیڈ. ریچ، ریچڈ، ریچڈ. اور ارریگولر ورب وہ ہوتے ہیں جن کی یا تو تینوں فارمز ایک جیسی ہوتی ہیں، جس طرح پٹ، 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 کٹ، 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 سیٹ، سیٹ، سیٹ. یا پھر دوسری فارم کوئی اور ہوتی ہے، تیسری فارم کوئی اور ہوتی ہے. یہ ڈی اور ای ڈی لگا کے نہیں بنتے، تو ان کو ارریگولر وربز کہیں گے. مثلا کم، کیم، کم، گو، وینٹ، گان. سیٹ، سیٹ، سیٹ. ریڈ، ریڈ، ریڈ. تو یہ سارے ارریگولر وربز ہیں. رائٹ، روٹ، ریٹن، یہ بھی ارریگولر ورب ہے. اب جی پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے؟ جب ورب کی پہلی فارم کے آگے آئی این جی لگا دیں تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے. جتنے بھی کنٹینیوس ٹینسز ہیں ان میں پریزنٹ پارٹیسپل بطور ورب استعمال ہوتا ہے. مثلا رن، آر یو این، جب رننگ لکھیں گے ڈبل این ہو جائے گا. آئی این جی، جب بھی ورب کی پہلی فارم کے آگے آئی این جی لگائیں تو پریزنٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے. مثلا رننگ، ریڈ کے بعد آئی این جی لگائیں ریڈنگ. رائٹ کا ای ہٹا کے آئی این جی لگائیں رائٹنگ. گو سے گوئنگ، ڈو سے ڈوئنگ. یہ سارے پریزنٹ پارٹیسپلز ہیں. پاسٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے؟ یہ ریڈ کلر میں ہے لکھا ہوا ہے پاسٹ پارٹیسپل. ورب کی تیسری فارم کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. مثلا رن، رین، رن. تو اس میں رن تیسری فارم ہے. ریڈ، ریڈ، ریڈ. تو ادھر ریڈ تیسری فارم ہے. رائٹ، روٹ، ریٹن، ریٹن تیسری فارم ہے. گو، وینٹ، گان، گان تیسری فارم ہے. ڈو، ڈڈ، ڈن، ڈن تیسری فارم ہے. تو ورب کی تیسری فارم کو، تھرڈ فارم کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. نیچے جی انفینیٹیو. انفینیٹیو کیا ہے؟ جب ورب کی پہلی فارم سے پہلے ٹو لگا دیں تو انفینیٹیو ورب بن جاتا ہے. یعنی اردو میں ہم مصدر کہتے ہیں. مثلا کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، دوڑنا، چکھنا. یعنی نون الف نا جن کے آخر پر آتا ہے وہ مصدر ہوتے ہیں. تو انگلش میں مصدر بنانے کے لیے شروع میں ٹو لگاتے ہیں. ورب کی پہلی فارم سے پہلے ٹو لگاتے ہیں تو یہ مصدر بن جاتا ہے، انفینیٹیو ورب بن جاتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹو از اکول ٹو آئی این جی. ٹو آئی این جی کے برابر ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ ٹو بھی لگا دیں اور رن کے بعد آئی این جی بھی لگا دیں. مثلا ٹو رن ہے تو ٹو رننگ لکھ دیں، یا ٹو ریڈ ہے تو ٹو ریڈنگ لکھ دیں. یہ غلط ہو جائے گا. ٹو از اکول ٹو آئی این جی. ٹو آئی این جی کے برابر ہے تو صرف ٹو لگائیں
یا پھر صرف آئی این جی لگائیں اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، اکارڈنگ ٹو دی نیسیسٹی، ضرورت کے مطابق. اگر ٹو کی ضرورت ہے ٹو لگائیں، آئی این جی کی ضرورت ہے آئی این جی لگائیں، لیکن دونوں چیزوں کو یک وقت سملٹینیسلی اکٹھا استعمال نہیں کرنا. ایک وقت میں یا ٹو لگے گا یا پھر آئی این جی والا ورب لگے گا. تو یہ آپ فقرے کی نوعیت کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. تو انفینیٹیو کیا ہوتا ہے جی؟ ورب کی پہلی فارم سے پہلے ٹو لگا دیتے ہیں تو مصدر بن جاتا ہے اور نون الف نا کے معنی دیتا ہے. ٹو رن دوڑنا، ٹو ریڈ پڑھنا، ٹو رائٹ لکھنا، ٹو گو جانا، ٹو ڈو کرنا. تو یہ انفینیٹیو وربز ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں بیئر انفینیٹیو. کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پہلے ٹو نہیں لگاتے. ٹو از اومیٹڈ، ٹو ختم کر دیا جاتا ہے. ٹو از ڈیلیٹڈ، ٹو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر بھی مصدر بن جاتا ہے، پھر بھی وہ انفینیٹیو ورب ہی کہلاتا ہے، جس کو ہم بیئر انفینیٹیو کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نیچے دیکھیں بلو کلر میں لکھا ہے ٹو از ڈیلیٹڈ. ٹو کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے آفٹر دیز ورڈز، ان لفظوں کے بعد. یہ جو نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو یاد کر لیں زبانی. ان کے بعد اگر انفینیٹیو آئے تو ٹو نہیں لگاتے، ٹو ختم کر دیتے ہیں، ٹو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. مثلا لیٹ واچ فیل، سی میک پلیز، ہیلپ بٹ نیڈ. پھر سنیں لیٹ واچ فیل، سی میک پلیز، ہیلپ بٹ نیڈ. ان الفاظ کے بعد اگر انفینیٹیو ورب آئے تو پھر ٹو نہیں لگاتے، ٹو ختم ہو جائے گا. تو جب ٹو ختم کر دیں گے تو اس کو انفینیٹیو نہیں کہیں گے بلکہ بیئر انفینیٹیو کہیں گے. ان الفاظ کو سکرین شاٹ لے لیا کریں سلائیڈز کا اور بعد میں پھر ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کریں. آگے جی پرفیکٹ پارٹیسپل. یہ گرین کلر میں دیکھیں، پریزنٹ پارٹیسپل پلس پاسٹ پارٹیسپل از ایکول ٹو پرفیکٹ پارٹیسپل. یعنی یہ ہیو پلس تھرڈ فارم آئے گا، ہیونگ پلس تھرڈ فارم. تو ہیو سے ہیونگ بن جائے گا، ہیو. یہ سارے پرفیکٹ پارٹیسپل جب بھی پرفیکشن ظاہر کرنی ہو تو ظاہر ہے پھر ہیونگ کے بعد تھرڈ فارم لگانی پڑے گی کہ کسی کام کی تکمیل ہو چکی ہے. تو ایک کام مکمل ہو چکا ہے تو پھر ہیونگ کے بعد تھرڈ فارم آئے گی. تو ہیو کے بعد چونکہ آئی این جی لگایا ہے اس لیے یہ ہیونگ پریزنٹ پارٹیسپل بن گیا. اور اس کے بعد ہمیشہ تھرڈ فارم لکھی جاتی ہے تو تھرڈ فارم کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. تو ہیونگ پریزنٹ پارٹیسپل ہے اور آگے تھرڈ فارم ہے پاسٹ پارٹیسپل. تو ان دو کو کمبائن کر لیں تو پرفیکٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے. اب نیچے اگزامپلس لکھی ہوئی ہیں. ہیونگ ریٹن آ لیٹر، خط لکھ کر، یعنی ایک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو پھر آگے دوسرا کام کیا کیا؟ آئی ایٹ مینگوز، میں نے آم کھائے. ہیونگ سین دی لائن، شیر دیکھ کر، یعنی شیر کو دیکھنے کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، ایک کام مکمل کر کے. شی واز، آگے دوسرا کام کیا ہے؟ شی واز ٹیریفائڈ، وہ خوف زدہ ہو گئی. ہیونگ اسٹڈیڈ دی بکس، کتابیں پڑھ کر. ہی پاس دی ایگزامینیشن، اس نے امتحان پاس کر لیا. تو پرفیکٹ پارٹیسپل کیا ہے؟ ہیونگ پلس تھرڈ فارم، ہیونگ پلس تھرڈ فارم. تو ہیونگ کے بعد تھرڈ فارم لگائیں تو یہ پرفیکٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے. یعنی ایک کام کر کے، ایک کام کی کمپلیشن ہو چکی ہے، اس کے بعد نیکسٹ دوسری کلاس آئے گی، اس میں پھر وہ فقرے کے مطابق ہم ٹینس یوز کریں گے. اب جی ایڈورب. ایڈورب وہ لفظ ہوتا ہے جو ورب کو بیان کرتا ہے. مثلا ایڈورب آف ٹائم ہوتے ہیں. ایڈورب آف ٹائم نیور، کبھی نہیں، یعنی کوئی کسی وقت بھی نہیں، یہ مراد ہے. ناؤ، اب، اگو، پہلے، سون، جلدی، ڈیلی، روزانہ، یسٹرڈے، کل، ٹوڈے، آج، ٹومارو، کل، ونس، ایک بار. تو یہ دیکھیں جتنے بھی ورڈز ہیں، نیور، ناؤ، اگو، سون، ڈیلی، یسٹرڈے، ٹوڈے، ٹومارو، ونس، یہ سب وقت کو شو کرتے ہیں، ٹائم کو شو کرتے ہیں، اس لیے ان کو ایڈورب آف ٹائم کہتے ہیں. دوسرے ہیں جی ایڈوربز آف مینر. یہ جتنے بھی ایڈورب ہیں
یہ ورب کو بیان کرتے ہیں. ایڈوربس آف مینر یہ ہاؤ کا جواب دیتے ہیں. یہ پہلے جو ہم نے پڑھے ہیں ایڈوربز آف ٹائم یہ وین کا جواب دیتے ہیں، کب، کہ ایکشن کب ہوا ہے. اور نیچے جو ایڈوربز آف مینر ہیں یہ ہاؤ کا جواب دیتے ہیں کہ ایکشن کیسے ہوا ہے. ان ایڈوربز کے آخر پر ایل وائی آتا ہے، مثلاً لاؤڈلی، ہریڈلی، بیوٹیفلی، فیتھفلی. تو اس طرح اوبیڈینٹلی ایل وائی آئے گا آخر پر، انیسٹلی، سنسیئرلی. یہ سارے ایڈوربز آف مینر ہیں جو ہاؤ کا جواب دیتے ہیں، کیسے، کہ ورب کیسے ہوا ہے. تو یہ ان کے آخر پر ایل وائی آتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ایڈوربز آف پلیس، یہ ویئر کا جواب دیتے ہیں، کہاں کا جواب دیتے ہیں کہ ایکشن کہاں وقوع پذیر ہوا ہے، تو یہ جگہ بتاتے ہیں. نیچے ہیں جی ہاؤ آفن، یہ ایڈوربز ایسے ہیں جو ہاؤ آفن کا جواب دیتے ہیں کہ کام کتنی بار ہوا ہے. ان کو ایڈوربز آف فریکوینسی بھی کہا جا سکتا ہے. اگزامپلی گریشیا مثلاً آفن اکثر، ونس ایک بار، ٹوائس دو بار، اگین بار بار، نیور کبھی نہیں، آلویز ہمیشہ. تو یہ بتاتے ہیں ہاؤ آفن کہ یہ جو ایکشن ہے یہ کتنی بار ہوا ہے. تو یہ اس کا آنسر دیتے ہیں. یہ سارے ایڈوربز اس لیے ہیں کہ یہ ورب کو بیان کرتے ہیں، کام کو بیان کرتے ہیں، فعل کو بیان کرتے ہیں، ایکشن کو بیان کرتے ہیں. تو ایکشن کو، ورب کو، فعل کو، کام کو بیان کرنے والے الفاظ ایڈورب ہی ہوتے ہیں. اب جی ایڈوربز آف افرمیشن اور نیگیشن. افرمیشن کہتے ہیں کسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے، اور نیگیشن کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے. مثلا یہ فکرے کے شروع میں یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں، تقریباً ریڈ کلر ہے یا براؤن سا کلر ہے، اس میں دکھائے گئے ہیں یہ ایڈوربز آف افرمیشن ہے یا نیگیشن ہے. یہ فکرے کے شروع میں آتے ہیں. مثلا شورلی، یقیناً، آئی ایم مسٹیکن، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو شورلی کا لفظ یہ افرمیشن کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، تو یہ ایڈورب آف افرمیشن ہے. نیچے یس، ہاں، شی ول ڈو اٹ، وہ اسے کرے گی. تو یہ بھی کسی چیز کی افرمیشن ہے، تصدیق ہے. پرابیبلی، شی ول ناٹ گو دیئر، غالباً وہ وہاں نہیں جائے گی. تو کسی چیز کی افرمیشن کرنی ہو یا نیگیشن کرنی ہو، جس طرح نو لکھ کے آپ کر سکتے ہیں، تو یہ سارے ایڈورب آف افرمیشن یا نیگیشن ہیں. نیکسٹ جی دی پریپوزیشن. پریپوزیشن کسی ناؤن کی ڈائریکشن بھی بتا سکتی ہے. سمت مثلاً ہی گوز ٹو اسکول، دی بس از کمنگ فرام لاہور، دی بس از کمنگ فرام لاہور، بس لاہور سے آ رہی ہے، تو ڈائریکشن بتائی جا رہی ہے. دی بس از گوئنگ ٹو لاہور، بس لاہور کی طرف جا رہی ہے. ڈائریکشن یعنی سمت بھی بتا سکتی ہے. اور اس کی ایک خاص جو نشانی ہے وہ نیچے یہ بلیک کلر میں آپ پڑھیں. اٹ ٹیلز دی لوکیشن آف سم ناؤن، یہ کسی ناؤن کی لوکیشن بتاتی ہے، محل وقوع بتاتی ہے کہ ناؤن ہے کہاں، ناؤن کی جگہ کہاں ہے، ناؤن کدھر ہے. مثال کے طور پہ آن، آفٹر، فار، انڈر، ابو، نیئر، ود، فرام، ٹو، آف. یہ ساری پریپوزیشنز ہیں کیونکہ یہ ناؤن کی لوکیشن بتاتی ہیں، ناؤن کی جگہ بتاتی ہیں، ناؤن کا محل وقوع بتاتی ہیں کہ ناؤن کہاں ہے. مثلاً دی بک از آن دی ٹیبل، کتاب کہاں ہے، دی بک از آن دی ٹیبل، کتاب میز پر ہے. دی کیٹ از انڈر دی ٹیبل، بلی میز کے نیچے ہے. بلی کی لوکیشن کہاں ہے، بلی میز کے نیچے ہے، انڈر دی ٹیبل. اسی طرح ہی از سٹنگ نیئر می، وہ میرے نزدیک بیٹھا ہے، تو لوکیشن بتائی جا رہی ہے نیئر. اسی طرح باقی سارے بھی جتنی پریپوزیشنز ہیں یہ بالعموم کسی ناؤن کی لوکیشن کو بیان کرتی ہیں. مثلاً دیر ور فلاورز ان دی باسکٹ، دیر واز اے کیٹ ان دی باکس. تو یہ ناؤن کی لوکیشن بتا رہی ہیں کہ ناؤن اس وقت کہاں ہے. دیر ور مینی اسٹوڈنٹس ان دی گارڈن، باغ میں، ٹوکری میں، باکس میں.
اس طرح ناؤن کی لوکیشن یہ ظاہر کرتی ہیں۔ آفٹر پریپوزیشنز کے بعد آبجیکٹیو کیس آف پروناؤن از یوزڈ، جب بھی پروناؤن لگائیں ان کی آبجیکٹیو حالت لگائیں، یعنی ٹو کے بعد می آ سکتا ہے، اس آ سکتا ہے، ہم آ سکتا ہے، دیم آ سکتا ہے، اس کے بعد مائی، آور، یور، دیئر نہیں لگانا۔ اسی طرح آئی، مائی، می، آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ نہیں لگانا۔ جب بھی لگائیں پروناؤن اس کی آبجیکٹیو حالت لگائیں، تیسری حالت لگائیں۔ اب نیکسٹ دیکھیں کنجنکشن۔ کنجنکشن کیا ہے؟ کنجنکشن دو لفظوں کو، دو فریزز کو، دو کلازز کو جوڑنے والا لفظ ہوتا ہے۔ یہ فکروں کو، لفظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کنجنکشن کہتے ہیں۔ جب ہم زیادہ ورڈز لکھتے ہیں تو پھر اینڈ لگا دیتے ہیں، مثلاً آئی ایٹ، میں نے کھائیں، ڈیٹس کھجوریں، گریپس انگور، اینڈ مینگوز اور آم۔ تو چونکہ زیادہ ورڈز تھے تو اینڈ لگا کے لفظوں کو جوڑا گیا ہے، تو لفظوں کو جوڑنے والا لفظ کنجنکشن کہلاتا ہے۔ مثلاً اینڈ، بٹ، ناٹ اونلی، بٹ آلسو، یہ زبانی یاد کر لیں کنجنکشنز۔ یٹ، ایدر، آر، یہ لفظوں کی جوڑی ہے، یہ اکٹھے ہی آتے ہیں، ایدر آر۔ نیدر نار، یہ بھی لفظوں کی جوڑی ہے، اکٹھے آتے ہیں۔ سو، اس لیے، بیکاز، کیونکہ، سو دیٹ، تاکہ، اف، اگر، انلیس، جب تک نہیں، دو اگرچہ، یٹ، پھر بھی۔ پھر سنیں اینڈ، اور، مثلاً اسلم اینڈ انور آر فرینڈز، اسلم اور انور دوست ہیں۔ بٹ ہی از پور بٹ آنیسٹ، وہ غریب ہے لیکن دیانتدار ہے، تو بٹ سے لفظوں کو جوڑا گیا ہے۔ ناٹ اونلی بٹ آلسو، ناٹ اونلی ہی از مائی نیبر بٹ آلسو ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ نہ صرف میرا ہمسایہ ہے بلکہ میرا بہترین دوست بھی ہے۔ اس طرح یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ کنجنکشنز ہیں، کیونکہ یہ لفظوں کو، فریزز کو، کلازز کو یا فکروں کو جوڑتے ہیں۔ یہ فکروں کو جوڑنے والا لفظ ہے، اس لیے ان کو کنجنکشن کہتے ہیں۔ اب جی انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن کیا ہے؟ جب کوئی خوشی ہو، غمی ہو، حیرانی ہو، خوشی، غمی یا حیرانی کے وقت منہ سے اچانک الفاظ نکل جاتے ہیں، ان کو انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ مثلاً ہرا، خوشی کے وقت بولا جاتا ہے، خوشی کے وقت اچانک منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے ہرا۔ ان کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن بھی لگایا جاتا ہے جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی استجابیہ نشان۔ آہا، یہ بھی خوشی کے وقت منہ سے اچانک لفظ نکلتا ہے۔ الاس، اوہ، یہ غم کے وقت منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ تو خوشی، غمی یا حیرانی کے وقت جو اچانک منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ان کو انٹرجیکشن کہتے ہیں، اور ان انٹرجیکشنز کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی استجابیہ نشان لازمی لگایا جاتا ہے۔ آگے جی، ہاؤ بیوٹیفل دس فلاور از۔ اب بعض اوقات پورا سینٹینس خوشی کے وقت منہ سے نکل جاتا ہے، تو یہ پورا سینٹینس یہ بھی ایک سمجھ لیں خوشی، غمی یا حیرانی کو ظاہر کرنے والا سینٹینس ہوگا جو کہ انٹرجیکشن کے میننگ ہی دے گا۔ مثلاً ہاؤ بیوٹیفل دس فلاور از، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، تو یہ پورا سینٹینس منہ سے اچانک نکل گیا ہے حیرانی کے وقت، تو یہ پورا سینٹینس انٹرجیکشن کہلائے گا۔ ویل ڈن، بریوو، شاباش کو کہتے ہیں۔ ہائی، ہاؤ آر یو، یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے الفاظ ہیں، ہائی یا ہیلو۔ ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو، ہیلو یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے۔ ویئر آر یو، تم کہاں ہو۔ تو یہ سارے الفاظ ہرا، آہا، الاس، اوہ، ویل ڈن، بریوو، ہائی، ہیلو، یہ سارے انٹرجیکشنز ہیں، کیونکہ یہ اچانک خوشی، غمی یا حیرانی کے وقت یہ الفاظ اچانک منہ سے نکلتے ہیں، اور اگر پورا سینٹینس منہ سے نکل آئے خوشی، غمی یا حیرانی کے وقت تو وہ پورا سینٹینس انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوگا، اور اس کے آخر پہ سائن آف ایکسکلیمیشن یعنی استجابیہ نشان لازمی لگائیں گے۔ اب اپنا بہت سا خیال رکھیں۔